अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब बड़ी शान और शौकत से मनाई गई। इस आइन के तहत पाकिस्तान में बसने वालों को बहुत से हुकूक भी फराम किए गए हैं। इसी आइन में मुकन्नना अदलिया और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को भी वाज़े कर दिया गया और तीनों का एक दायरा कार मुतय्यन कर दिया गया ताकि रियासत के तीन सतून आपस में टकराने के बजाय अवाम की खिदमत में अपनी तमाम तवानाइयों को सर्व करें। लेकिन आईन पाकिस्तान की 50वें साल सूरत हाल ये है कि मुल्क में कहीं भी आईन और कानून की अमलदारी नजर नहीं आ रही, बल्कि रियासत के दो सतूनों के दरमियान वाज़े तसादुम की सी कैफियत बरपा है। और तासुर यही नुमाया है कि हुकूमत सियासी शहीद बनने के लिए अदलिया और मुकन्नना में लड़ाई चाहती है। हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात महदूद करने के लिए सदर पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद करदा बिल एक बार फिर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया, जबकि आईनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं, बल्कि आइन वाज़े तौर पर यह इख्तियार अदालत उज़्मा को देता है। अदालत उज़्मा का यह इख्तियार वापस लेने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, जो कि इत्तेहादी हुकूमत के पास ऐवान में मौजूद नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी के मौके पर वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने सदर पाकिस्तान की जानिब से बिल मुस्तरद किए जाने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सदर को PTI का वर्कर करार दिया। मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। मुल्क में मौजूद इदारों के माबैन तसादुम की ये सूरत उस वक्त पैदा हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुओ मोटो नोटिस में इलेक्शन कमीशन को सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। इस सुओ मोटो नोटिस को लेकर हुकूमत ने चीफ जस्टिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बादअज़ा ये तनकीद और महाजराई उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब PTI की दायर करदा आईनी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म सादर कर दिया और वफाकी हुकूमत को इस हवाले से 10 अप्रैल यानी कि आज के दिन तक फंड्स की फराहमी का भी हुक्म दिया गया, जिस पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ सामने तो नहीं आई। बहरहाल अब तक इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। आम इंतखाबात के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा गया एक खत भी मंजर आम पर आया, जिसमें चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर जनाब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, उनकी जानिब से अदालत उज़्मा के 1 मार्च और 4 अप्रैल के हुक्मनामे को इंतखाबात के हवाले से वजह तराज़ा करार दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने अपने इस खत में इलेक्शन एक्ट की शेख 57 और में तरामीम की सिफारिश की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए इस खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कमीशन को ही इस बात का इख्तियार है कि वो फैसला करे कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए माहौल और हालात साजगार हैं या नहीं। अदालत उज़्मा के 1 मार्च और 4 अप्रैल के फैसलों के बायस कमीशन का यह इख्तियार मुतासिर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने इस खत में डस्का के इलेक्शंस का हवाला देते हुए लिखा कि डस्का इंतखाबात की 2 इंक्वायरियों के बाद ECP ने साफ और शफाफ इंतखाबात में रखना डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर्स के सबब उस पर मजीद कार्रवाई मुमकिन ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात में भी हमारे हाथ बांध दिए गए। ऐसे हालात में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा माहौल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इंतखाबात करवा पाएगी? ऐसे में इंतजामी ओहदेदारान, सियासी जमातों की नुमाइंदे और दीगर इदारे जिनके बिना साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, कमीशन को संजीदा लेते हुए उसकी हिदायत पर अमल करेंगे। क्या ऐसी सूरत हाल में इंतजामी ओहदेदारान और दीगर इदारों के जरिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात साफ तरीके से करवाना मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में एक्ट बराए अवामी नुमाइंदगी 1976 का तस्करा भी किया और इलेक्शन कमीशन के ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक असल एक्ट के सेक्शन 11 के तहत बिना किसी तीसरे फरीक की मदाखलत के इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तावीज़ था।
1985 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس شک کا خاتمہ کر دیا گیا، لہٰذا الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا صدر کو تعویذ کیا گیا اختیار خلاف آئین ہے اور الیکشن کمیشن کا اختیار چھیننے کے مترادف ہے۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) اور 58 میں ترمیم کی سفارش بھی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی سفارش کے مطابق سیکشن 57(1) میں ترمیم کر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا جائے۔ اسی طرح سیکشن 58 میں ترمیم کی جائے جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہو کہ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد جاری ہونے والے الیکشن پروگرام میں کسی بھی وقت ترمیم کر سکے یا پھر نئی تاریخ کے ساتھ نیا الیکشن پروگرام جاری کر سکے۔ اس تمام صورتحال میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے انعقاد پر چھائے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ ایسے میں سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہی کوئی قابل عمل حل کی جانب بڑھنا ہوگا تاکہ اس ہیجانی کیفیت سے قوم کو نکالا جا سکے۔ اس کے لیے آج سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا اور اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ایک راہ دکھانے کی کوشش کی۔ Request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. اور ناظرین، اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب ڈاکٹر افتخار درانی صاحب۔ درانی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ درانی صاحب، گزشتہ روز چونکہ 1 سال پی ڈی ایم حکومت کا مکمل ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی جماعت نے وائٹ پیپر بھی نکالا، میں اس پہ بھی آپ کے کامنٹ ضرور چاہوں گی، لیکن آج جو پارلیمنٹ میں 50 ایئرز سیلیبریشن منائی جا رہی تھی آئین پاکستان کی، اس حوالے سے بڑی اہم تقاریر کی گئی پارلیمان میں، اور جس میں زرداری صاحب اور اسی کیوس اور سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے، انہوں نے ڈائیلاگ پر بڑا زور دیا اور انہوں نے کہا وزیر اعظم کو بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں فار اے ڈائیلاگ ود دی اپوزیشن اور ود اینی بڈی ہی وانٹس ٹو، بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر وہ ہیں، ان کے پاس آنا ہوگا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ آپ کی جماعت سے کسی کو بھیجیں گے ڈائیلاگ کے لیے، اور جو زرداری صاحب پیشکش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج جتنا خوشی کا دن تھا کہ 50 سال آئین کے پورے ہوئی، اتنا ہی افسوسناک اور غمناک دن تھا کہ ایک متصادم جو ہے قرارداد آج پارلیمنٹ میں لائی گئی جو آئین کے بالکل متصادم تھی، 18ویں ترمیم کی متصادم تھی جو کہ انہوں نے پاس کی ہے۔ تو اس لیے ایک افسوسناک دن بھی ہے کہ آپ آئین کی گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن آئین کی امپلیمنٹیشن پہ کسی ایک شخص نے، ایک فرد واحد نے یہ بات نہیں کی کہ آئین آپ سب کو کہتا ہے کہ آپ 90 روز میں انتخابات کریں، لیکن وہ پہ در پہ جو ہے عدلیہ پہ حملے کرتے رہے اور آئین کی بالادستی کی بات کرے وداؤٹ گوئنگ انٹو امپلیمنٹیشن آف دی آئین۔ آئین میرا محافظ ہے شہریوں کا محافظ اس صورت میں ہے جب میرے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں۔ اس وقت 2 عدد آپ کی حکومتیں جو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب ہے، جو تقریباً 3/4 پاکستان ہے، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے سوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ گفتگو کس بات کی تھی یا خوشی کس بات کی تھی۔ یہ تو ایک غمناک دن تھا کہ ہم 50ویں سالگرہ کے اوپر سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود ہم آئین پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، اور ہم اس وقت جو ہے جو انتخابات جو ایک جو ہے بنیاد ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کی، اس بنیادی فلسفے سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم عوام کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ جمہور ایکچولی جمہوریت جمہور سے ہے اور جمہور کے پاس آپ جانا نہیں چاہ رہے، اور کسی شخص نے بھی یہ بات نہیں کی، بلکہ وہ حملے کرتے رہے جہاں جہاں جو بھی ان کو آئین یاد دلاتا رہا، آئین کی امپلیمنٹیشن یاد دلاتا رہا، ان کے اوپر وہ مسلسل حملے کرتے رہے۔ اور انہوں نے کوشش کی ایک تناظر پیش کرنے کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نیگوسیشن کر لیں یا مذاکرات کر لیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کیا ہے؟ آئین بڑا کلیئر ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آئین پہ چلنا ہے یا آئین سے انحراف کرنا ہے۔ اگر آج آئین سے انحراف ہو جائے گا تو اس آئین کو کوئی بھی انحراف کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے 13 اگست کو یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے بعد کوئی استعمال کر لیا، کیونکہ ایک جواز تو آ جائے گا، پنجاب میں بھی جواز آ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی جواز آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بڑی سیریس کنڈیشن درانی صاحب یہ ہے کہ 22 اپریل کو جو کیئر ٹیکر کی بھی مدت ہے پنجاب میں وہ ختم ہو جائے گی 90 دن کی، اس کے بعد 27 اپریل کو خیبر پختونخوا میں بھی ختم ہو جائے گی یہ مدت کیئر ٹیکر حکومت کی، تو اس کے بعد
کون ملک کو چلائے گا یہ 90 ڈیز پر؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جی 90 ڈیز کی وائلیشن آلریڈی ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جب آپ نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی پہلے، تو پھر 8 اکتوبر کی کیوں سجیسٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن جہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹریٹجی اب پاکستان تحریک انصاف کی سڑکوں پر نکلنے کی ہے، لوگوں کو آپ نے اور اپنے سپورٹرز کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی الیکشنز نہیں کروائیں گے تب بھی سڑکوں پر آئیں گے، اور اگر کروائیں گے اور اس کے نتیجے میں کریک ڈاؤن ہوگا آپ کی پارٹی کے ارکان پہ، ورکرز پہ، لیڈرز پہ، تب بھی سڑکوں کا رخ اب آپ لوگ نے بنا لیا ہے کہ یہی اسٹریٹجی ہوگی؟ بیکاز یو آلریڈی نو اٹ. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے اسپیکر صاحب کو. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج خوشی کس چیز کی منائی جا رہی تھی کہ 2 غاصب حکومتیں آج سے تقریباً 12 دن بعد اور 18 دن بعد 2 غاصب حکومتیں ہوں گی صوبہ اس میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا اور میں. منع کر دیے قطع کلامی کی معافی، لیکن دورانی صاحب ابھی خبر بھی یہی آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو نگراں حکومت ہے اس نے فنڈز ریلیز کرنے سے معذرت کر لی ہے، سو الیکشنز تو نہیں کروانے کی طرف آ رہی ہے، فنڈز ہے ہی نہیں ان کے پاس. آج جو ہے رونے کا دن تھا کہ مجھے بتائیں، آج رونے کا مقام ہے کہ آج جو ہے جشن منانے کا مقام تھا. ان کو باجماعت رونا چاہیے تھا بیٹھ کے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہم سیدھا صراط مستقیم پہ چلیں اور الیکشن کرائیں. یہ آئین کہہ رہا ہے، یہ بڑی سیریس کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کی طرف یہ ملک جا رہا ہے. جی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں ذکر کیا کہ تصادم ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دنیا سے کوئی بندہ آ جائے عمران خان پاور میں نہ آئے. یہ ان کا ٹوٹل آبجیکٹو ہے. کیونکہ نیگوسیشن کس بات کی ہے؟ نیگوسیشن آئین میں ڈیفائنڈ ہے 90 روز کے انتخابات کی. یہ نیگوسیشن یہ چاہ رہے ہیں جو پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے اس پیسے پہ عمران خان ان سے سوال نہ پوچھے. ابھی وہ اپنی پوری حکومت قربان کر چکے ہیں NRO نہ دینے پہ، وہ کیا نیگوشیٹ کرے گا؟ وہ تو الٹا آج پارلیمنٹ میں وہ تو الٹا آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کے 30 ہزار دے کے آپ ورکرز کو لڑنے اور باہر پروٹیسٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ اسکا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. پھر وہ صحافیوں پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ کے پیڈ شاید جرنلسٹ بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، وہ آپ کے جو فنڈز جو لوگ جذبے کی خاطر جو ہسپتال کے لیے بھیج رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ بزنسز پہ جو ہے وہ لگا دے رہے ہیں. تو وہ تو الٹا آپ پہ ہی الزام لگا رہے ہیں. مجھے اس جو احمقانہ سوچ پہ ہنسی آتی ہے. آج میں نے نا ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا عرب نیوز میں، اور وہ یہی تھا، میں نے کہا کہ ریاست کو ری اورینٹ کرنا چاہیے ایک نئی حقیقت کے ساتھ جو کہ سوشل میڈیا ہے. یہ پیسے دینے سے نہیں چلتا، یہ چلا کے دیکھ لینا. جی پیپلز پارٹی نون لیگ کے پاس تو بڑا حرام کا پیسہ ہے، لگا لیں یہ سوشل میڈیا پہ، کرا لیں لوگوں سے کام جو کہ ہم پیسے دے کے اگر کروا رہے ہیں. یہ ایک جذبہ ہے ڈسینٹ کو، جس میں آپ کی تقریباً 60% آبادی یوتھ ہے اور تقریباً 1 کروڑ لوگ باہر ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اپنا جو اوپینین ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. ابھی اس کو دبانے کی بجائے آپ ان کو امبریس کریں کہ ہاں جی الیکشن بالکل ہمارا آپ لوگوں کا حق ہے، 90 دن آئین نے لکھا ہوا ہے. آپ ان کو کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ 90 دن کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بات مان لیں. آپ عوام کی بات مان لیں گے تو یہ سارا بات ختم ہو جائے گی. پہلے دن 10 اپریل 2022 سے بات شروع ہوئی کہ جی انتخابات میں جائیں. آج پورا سال گزر گیا. بات کیا ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پارلیمان کا استعمال کر رہے ہیں. علینا آپ جب سے آئے ہیں حکومت ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. ECL سے اپنے نام نکالے، کیسز ختم کیے انہوں نے، اوورسیز پاکستانی ووٹر رائٹس ختم کیا انہوں نے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے انہوں نے ختم کی. انہوں نے نیب لا بنایا، وہ جو ہے 1100 ارب روپے وہ چوری کیے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پر انڈائٹمنٹ ہو رہی تھی فرض جرم 11 اپریل کو انہوں نے ختم کیا. ابھی 184(3) بھی جو ہے انہوں نے ختم کیا. تو آپ کو جو پارلیمان ہے وہ تو اس وقت مقبوضہ پارلیمان ہے، جب آپ پارلیمان کو انصاف کے لیے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. ابھی جب یہ آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا ختم کیا؟ ابھی ہائیسٹ انفلیشن ہے، 50% جو ہے اس وقت آپ کی سینسٹیو پرائس انڈیکس کی ہائٹ اس وقت ہے، اور 35% آپ کی اوور آل انفلیشن ہے. آپ نے آ کے صحت کارڈ ختم کیا، آپ نے لنگر خانے ختم کر دی، آپ نے پناہ گاہیں ختم کر دی. یہ پبلک ویلفیئر پروجیکٹ ہے. پیسہ خرچہ کہاں؟ بٹ دورانی صاحب وہ سب اب سامنے پاپولیرٹی کے جو تمام سرویز ہیں اس میں بھی ریزلٹ سب کے سامنے ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ سائملٹینیس الیکشنز کی طرف جانے مانگتے ہیں، ول پاکستان تحریک انصاف اگری؟ بیکاز اسد کیسر صاحب کا بھی بیان آن ریکارڈ ہے کہ جی اگر کوئی بھی ترمیم اس لحاظ سے کرنی ہے تو ہم جی مل بیٹھنے کو تیار ہیں. سو آپ چاہیں گے کہ انتخابات ایک وقت پہ ہو؟
دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں انتخابات ہوں، چاہے وہ دیکھیں ویسے یہ جو انتخابات ہیں یہ 18ویں ترمیم کے عین متصادم ہیں کہ دو صوبوں میں، کیونکہ چیف منسٹر کو آئینی حق اختیار حاصل تھا، انہوں نے اپنی پارلیمان وہ توڑی ہے، تو اس میں وہ الیکشن میں جائیں۔ ابھی آپ دو صوبوں اور کو اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اکٹھا الیکشن چاہ رہے ہیں، تو یہ متصادم ہے 18ویں ترمیم کے۔ مجھے نہیں پتا رضا ربانی صاحب کیوں خاموش تھے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لطیف کھوسا صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی منصفانہ انتخابات ہو جائیں، آزاد انتخابات ہو جائیں، تاکہ یہ ملک اس کیوس سے نکلے۔ ویسے بھی ان کے پاس ونڈو آف اپرچونٹی علینا رہ کتنی گئی ہے، رائٹ، 13 اگست سن 2023 کو ویسے بھی ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے۔ ایسا ہی ہے، 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینے میں جو کرنا کر لیں، ان کو کرنے بالکل دیں، ٹھیک ہے۔ بٹ پھر دیکھا جائے گا بٹ اس میں۔ جو جس لیٹر کا جو چیف الیکشن کمشنر نے آج لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اس لیٹر سے آپ لوگ کیا اخذ کرتے ہیں؟ وہ جو انٹینٹ کی بات ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور چیف الیکشن کمشنر کے انٹینٹ کے حوالے سے، وہ آپ لوگ وہ مزید اسٹیبلش ہو رہی ہے، اسٹرینتھن ہو رہی ہے آپ لوگ کا موقف؟ کیونکہ ان کے لیٹر سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وداؤٹ اتھارٹی اور جو ابھی موجودہ ان کے پاس اختیارات ہیں اس میں تو وہ الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ کوئی بھی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا۔ یہ جو جتنی بھی آپ کی کابینہ ہے، 60% لوگ جو ہے وہ اس وقت بیلز پہ ہیں، انکلوڈنگ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر بھائی کو باہر بھیجا ہوا ہے۔ اگر عدالتیں اس وقت ہمارے جو چیف ہیں، چیف جسٹس صاحب، وہ بڑے شریف النف انسان ہیں، ورنہ یہ سارے کے سارے جو 60% ہیں یہ تو واپس جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کو بار بار سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے استحقاق نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ کا انٹینٹ، جب ایک کرائسس چل رہا ہے پاکستان میں، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں لوگ ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی ترامیم کرتے ہیں یا قانون سازی کرتے ہیں، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں کوئی لا میکنگ نہیں ہوتی ہے، یہ چیز عوام کو بھی پتہ ہے اور یہ جو عدالتوں کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، لیکن کیونکہ نیت جو ہے، ان کی حوصلے ختم ہو گئے الیکشن کرانے کے لیے، ان کی ہمت نہیں ہے، یہ خوف زدہ ہے لوگوں سے۔ اچھا، اور یہ آگے جی، اور یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ خوف زدہ ہیں، وہ نظر بھی بہرحال آ رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہی ہے ہر موو کے ساتھ، اور لوگ اب پریڈکٹ بھی کر سک رہے ہیں کہ ان کی اگلی موو ہوگی کیا، عوام بھی بڑے سمجھدار ہے۔ بٹ آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون نے فل فلور آف دا ہاؤس جو کہا کہ جی صدر صاحب نے جو یہ بل واپس ریویو کے لیے بھیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تصادم کی اینک پہن لیتے ہیں صدر صاحب اور اپنی جماعت کی جو ہے وہ سروس جو ہے وہ اس کی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے صدر صاحب نے جو یہ واپس بھیجا، اور کیا کیونکہ آج وہ جو تعصب کی اینک کے حوالے سے جو وہ بات کہہ رہے ہیں، بار بار وہ پہن لیتے ہیں، تو اس حوالے سے میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ اب آج جوائنٹ سیشن میں آج انہوں نے پھر اس کو منظور کروا لیا ایک بار، کیا اس کو چیلنج کرنے کی طرف آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اس پہ کوئی حکمت عملی ہے ابھی؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب لا منسٹر، ان کا ایک بڑا سیاہ دور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ بلکہ یہ جو 1 سال ہے جنرل ضیاء کا مارشل لا، تو چلو ہم ان سے کوئی گلہ نہیں، وہ تو عامر تھے۔ یہ جمہوری طور پہ جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد جو گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی گفتگو ٹھیک نہیں ہے۔ صدر صاحب نے عین اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، بیکاز یہ دیکھیں ہمارے جو بیرسٹر ظفر علی ظفر علی ہیں، ظفر صاحب جی، انہوں ظفر صاحب نے سینٹ میں بتایا کہ یہ جو بل ہے یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے لا اینڈ جسٹس کے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ریویو کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے، لیکن آیا وہ جو ہے اس سے متصادم تو نہیں جو آئین کے ہے؟ یہ گفتگو کے بعد آپ بل لے کے آئے، انہوں نے بلڈوز کیا پورے پارلیمنٹ کو، اور اس کے بعد انہوں نے بل بھیج دیا کیونکہ ان کی ذاتی مفاد ہے، اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ صدر صاحب نے جو کہ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں، انہوں نے فیڈریشن کو بچایا، انہوں نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ صدر صاحب نے بڑی اچھی اپنی کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن ڈسچارج کی۔ پہلے بھی وزیر اعظم کو انہوں نے کہا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کو انہوں نے یاد کرایا کہ الیکشن کروانا حکومت کا کام ہے، اس حکومت کا، کیونکہ 2 صوبائی اسمبلیاں جا چکی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس قانون سازی پہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ اس وقت زیادتی کر رہے ہیں، جو غلط بیانی کر کے وہ قانون کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آج اسمبلی میں صفحہ ماتم ہونا چاہیے تھا، 50 سال کی کوئی بھی سیلیبریشن نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل
بریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے لگائی ہیں تسکیر اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رش ججمنٹس پر بات ہوتی ہے کہ رش ججمنٹس اور ہش ججمنٹس اینڈ رش ججمنٹس ڈونٹ اسٹرینتھن ڈیموکریسی. لاسٹ میں ایک صرف بریفلی مجھے بتا دیجئے گا, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں, لیٹس سپوز آپ اسیوم بھی کر لیتے ہیں پاور, پاکستان تحریک انصاف کیسے اس ملک بہت مشکل حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں؟ وہ ہر دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ جی مشکل دور سے گزر رہا ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے ملک, اس وقت بھی بڑے مشکل حالات ہیں دورانی صاحب, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر کیا پلان ہوگا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکے؟ دیکھیں جی 10 اپریل 2022 کے بعد پاکستان بدل چکا ہے, عوام نے پاکستان کے اختیار لے لیا ہے. یہ مٹھی بھر جو اشرافیہ ہے یہ بھی فیصلے نہیں کر پائیں گی, اور وہی عوام اس پاکستان کو بچائے گی, الیکشن میں بچائے گی اور اوورسیز پاکستانی سپورٹ کر کے پاکستان کو بچائیں گے. پہلے بھی انہوں نے کیا. سر عوام تو بچا لے گی, لیکن جو حکومت قائم کریں گے ان کے پاس کوئی پلان موجود ہے؟ جی ہاں بالکل, ہم نے پہلے بھی کیا. دیکھیں ہمیں جب انہوں نے دیا نیگیٹو ریٹنگ میں تھا پاکستان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے پاس 2018 میں, ہر جگہ پہ نیگیٹو ریٹنگ میں تھا. ہم سے جب حکومت دی گئی ہے, یہ مفتاح اسماعیل کا سروے ہے جس پہ 6% جی ڈی پی گروتھ تھی, ہائیسٹ ریمیٹنسز تھی, ہائیسٹ ایکسپورٹس تھی, 25 سالہ ریکارڈ جو تھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی, امپلائمنٹ کی, ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی ہوئی تھی 3.5 سال میں ڈسپائٹ کووڈ میں ہم 5واں بہترین ملک تھے دنیا میں جنہوں نے کووڈ ہینڈل کیا ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ جب موقع دیا جائے گا. سر یہ تو تمام الزامات آپ پہ لگا رہے ہیں کہ جی 2018 میں بڑے اچھے معاشی اعداد و شمار تھے اور بڑے اچھے حالات میں ملک چھوڑا, آپ کے حوالے کیا 3.5 پونے 4 سال میں آپ نے ملک کا بڑا بیڑا غرق کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل کو جو ہے وہ سبوٹاج کر دیا. آج بھی آئی ایم ایف جو ہے ان کو بہت مشکل ایک مراحل سے گزروا رہا ہے, اور اس کے باوجود بھی ابھی تک انکلیئر ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو بھی سکے گا کہ نہیں. بٹ تھینک یو سو مچ دورانی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے ویوز کا. اسی کے ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں موجود تھے جناب ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب, اور اسی معاملے پہ مزید قانونی رائے کے لیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد قانونی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور آلسو دی ایڈوائزر ٹو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب آن لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز. کنور دلشاد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنور دلشاد صاحب آج ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, 10 تاریخ ہے, اور آج ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کی جانب سے وہ فنڈز جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتی فیصلے میں جو مینشن کیا گیا تھا کہ 10 تاریخ کو فنڈز ریلیز کر دینے چاہیے الیکشن کمیشن کو, پنجاب میں الیکشنز جو 14 تاریخ کو ہونے ہیں 14 مئی کو, اس حوالے سے وہ فنڈز تاحال تو ریلیز نہیں ہوئے, لیکن الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں جناب سکندر سلطان راجہ صاحب, انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط ضرور لکھ دیا جس میں انہوں نے وہ اختیارات مانگے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہت انسٹنسز ایسے ہیں جس میں ریٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کو کمپرومائز کیا گیا, کمپرومائز ہوئی, چیلنج ہوئی, اور وہ چاہتے ہیں 57(1) اور سیکشن 58 میں ترمیم ہو, اور یہ اختیارات جو ڈیٹ کی سلیکشن اور نئے الیکشن پروگرام کو جاری کرنے کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملے. سر سب سے بنیادی سوال تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں, ایک تو یہ اسپیکر صاحب کو لکھ سکتے ہیں اس طرح سے خط کہ نہیں, لیکن اس سے پہلے یہ خیال اب کیوں آ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 مارچ کو الیکشن کے شیڈول کو تبدیل کرتے ہوئے سیکشن 58 کے تحت جو اختیارات دیے گئے تھے الیکشن کمیشن پاکستان کو, اس کے تحت انہوں نے پنجاب کے الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیے. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کو جو اپنا فیصلہ کیا, اس میں الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اور حکم جاری کیا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں. اس الیکشن کمیشن پاکستان کے باقاعدہ اہم اجلاس ہوتے رہے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے پھر پارلیمانی افیئر کو باقاعدہ ریفر بھجوایا ہے کہ جناب اس فیصلے سے الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات پر زد آ گئی ہے, کیونکہ سیکشن 58 کے تحت ہمیں مکمل اختیارات دیے گئے تھے جس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ کا تعین میں رد و بدل کر سکتا تھا, اور ماضی میں درجنوں مثالیں موجود تھی.
اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا قطع کلامی کی معافی، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں ناظرین کو کہ ہمارے ساتھ اس وقت عابد زبیری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی قمر دلشاد صاحب آپ اپنے کامنٹس کنکلوڈ کریں تاکہ پھر میں ان کی طرف جاؤں. اسی طرح انہوں نے بھی جو سیکشن 57 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کی مشاورت سے ہی آئندہ کی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کی تاریخ مقرر کیا جائے، اس پہ بھی باقاعدہ تشریح چاہتے ہیں کرنا کہ جناب اس کو تشریح کر دیں کہ صوبائی اسمبلی کا ہے یا قومی اسمبلی کا ہے. جو ان پرنسپل دیکھا جائے تو 57 کا جو سیکشن ہے وہ قومی اسمبلی پر نافذ ہوتا ہے، اس کا اجرا جو ہے قومی اسمبلی کے لیے ہے. اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کو اختیارات دی گئے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں ترمیم کریں، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ڈسکا کی جو آئی تھی رپورٹ، اس کی روشنی میں 22 پریزائڈنگ آفیسروں کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کے جو شوق آج دیے گئے، تو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے فیصلے کو کارگر قرار دے دیا. اس کے اثرات آئندہ انتخابات میں بڑے گہرے پڑیں گے. ہمارے جو 15 لاکھ کا عملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کروانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 1.5 لاکھ کے علاوہ پولنگ اسٹیشن ہے، تو وہ تمام جو الیکشن کمیشن پاکستان کے دائرہ کار سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس کی ریٹ ختم ہو جائے گی. الیکشن کمیشن پاکستان کی جو کاروائی نہیں کر سکتا، تعدیبی کاروائی نہیں کر سکتا کہ کرنٹ فیکٹس کے تحت، تو الیکشن کمیشن پاکستان کو تو ساری شفافیت ختم ہو گئی. تو یہاں بھی انہوں نے کہا ہے پارلیمانی منسٹری کے تھرو کہ جناب اس طرح کے جو معاملات آئے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی ریٹ کو برقرار رکھا جائے، اس کی انٹیگریٹی کو، اس کی امپارشلٹی کو، اس کی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا جائے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ پارلیمانی افسر کو خط لکھا ہے، ریفر بھجوایا ہے، اور کافی انہوں نے احتیاطاً آنریبل چیف جو ہے چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھجوا دی. لیکن اصولی طور پر انہوں نے پارلیمانی افیئر کو بھجوائی ہے، اور یہ کل ہماری اطلاع کے مطابق یہ کل ہی قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہو جائے گا، اور چند روز میں یہ معمولی اکثریت پر یہ ایکٹ کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ قانون کی تبدیلی، یہ ایکٹ کے اس میں تبدیل ہو جائے گا. عابد زبیری صاحب سر، ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس؟ یہ جو لیٹر لکھا گیا ان کی طرف سے، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور آج 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی سر، یہ 21 ارب روپے ریلیز ہونے تھے الیکشن کمیشن کو تاکہ الیکشنز کنڈکٹ کروایا جا سکے. ایسے میں ان کی جانب سے یہ خط لکھنا، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس کے پاس بہت اٹانومی ہے، اور جس کا ایک کام ہے الیکشن کو کنڈکٹ کروانا اور ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنا. سر اگر یہ اپنا کام نہیں سر انجام دیں گے تو کوئی ان پر چیک نہیں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو بالکل الیکشن کمیشن اب آزاد ادارہ نہیں رہا. آپ نے دیکھیں ان کو ایک حکم دیا گیا تھا 1 مارچ کے آرڈر میں کہ جی وہ سیکشن 57 میں پنجاب کے حد تک وہ پریزیڈنٹ سے مشاورت کے ساتھ تاریخ دیں گے. پریزیڈنٹ صاحب سے مشاورت ہوئی، تاریخ دے دی گئی، تو ان کا 58 کی جب ایک سپریم کورٹ کے آرڈر ہے اور الیکشن 90 ڈیز میں ہے، تو الیکشن کرانا 90 ڈیز مینڈیٹری کانسٹیٹیوشن کا پروویژن ہے. تو ایک سیکشن 58 جو ہے اس کا الیکشن ایکٹ کا، وہ سپریم کانسٹیٹیوشن کو کیسے اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی آفٹر امپلیمنٹنگ دی آرڈر اس کو چینج کر کے انہوں نے الیکشن شیڈیول کو بدل کے انہوں نے کہا جی الیکشن شیڈیول تو 90 دن سے تو پھر یہ 180 دن دے دیتے، پھر آگے چلے جائے تو 1 سال کے بعد کی تاریخ دے دیں، پھر تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. لیکن مینڈیٹری پیریڈ جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ ہے وہ 90 ڈیز ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، کیئر ٹیکر کا کام ہے 90 ڈیز میں کرنا. ان کے الیکشن شیڈیول کو انہوں نے جو تاریخی اس کے وجہ سے سپریم کورٹ نے 14 تاریخ اس میں دے دی. آج پیسے ملنے تھے، آج فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے. الیکشن اس کا مطلب وہ آج کنٹیمپٹ میں آ گئی ہے، گورنمنٹ کنٹیمپٹ میں آ گئی ہے. انلیس وہ کورٹ کو اپروچ کر کے کہتے کہ جی یہ ہمارے ساتھ مشکلات ہیں یا کچھ کرنا ہے، کسی نے نہیں کیا. کیونکہ کورٹ کو تو انہوں نے پہلی ریزولوشنز پاس کر دی ہیں کہ جی ہم کورٹ کے آرڈر کو ہی نہیں مانتے، which in itself is a contempt. زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں آج کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ چکے ہیں، اور کل یا پرسوں سے کنٹیمپٹ کی کارروائی بھی پھر عمل میں آ جائے گی؟ بالکل آ سکتی ہے اگر وہ رپورٹ دیں. بجائے وہ رپورٹ دینے وہ خطوط لکھ رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ لا میں چینج کرو، اور لا کیسے چینج کریں گے؟ ایک سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، اس کو کر کے کوئی بھی لا میں کوئی امینڈمنٹ لے کے آئے، اس سے یہ تو نہیں ہوتا 90 ڈیز کے پیریڈ کو یہ چینج نہیں کر سکتے. کوئی لا میں یہ امینڈمنٹ کر دیں یا کوئی. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے یہ جو الیکشن کمیشن اٹموسٹ رسپیکٹ، یہ تو پہلے ہی
कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर चुका है, तो इन पे तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल से और बहुत बारी से काम करते हुए इनको कहा कि नहीं, आप फिर से एक इलेक्शन करवा दीजिए, और उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया। जैसे आपको याद हो कासिम सूरी साहब वाले, उसमें जब नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई तो पार्लियामेंट को पाबंद कर दिया गया कि इस वक्त में आप ये प्रोसीजर करके आप नो कॉन्फिडेंस पे मूव करेंगे। उस वक्त वो सही था। अब ये हो रहा है कि जी इन्होंने खुद अपने इख्तियारात खत्म कर दिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये मिल गए, अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत के साथ। इनका काम था एक आजाद होना। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी, इनको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था कि जी मुझे ये प्रॉब्लम। और ऑल्दो के जुबैरी साहब, ये तो सवाल फिर बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहे थे तो फिर ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों नहीं पेश किए गए थे उस वक्त अदालती कार्रवाई के दौरान? ये नहीं किए जाते। देखिए, मैं पहले केस में तो मैं था, जो 1 मार्च का जो फैसला, वो जो केसेस थे उसमें तो मैं था। वहां भी इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरह की बात नहीं कही आके कोई नहीं करा, क्योंकि आपको याद हो कासिम सूरी की जब केस चल रहा था पिछले साल, जिसमें नो कॉन्फिडेंस का था, उसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया बुलवा के आप कितने दिन में इलेक्शन करवा देंगे, तो उन्होंने कहा 7 महीने, यानी अक्टूबर 2022 तक वो तैयार थे इलेक्शन कराने के लिए। आज वो तैयार नहीं है, क्योंकि जी कहते हैं आज अगर वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते, उनका काम था आप बताएं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी हमें पैसे। अब सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े ये इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं हो सकता। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान का। तो ये इस तरह से कहना कि जी हमें खत दिख रहे हैं, वो इस तरह से बजाय खत के एप्लीकेशन दे देते सुप्रीम कोर्ट में तो शायद बेहतर होता। राइट। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह जुबैरी साहब ने भी कहा कि ये तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 के जो है इतलाक इस पे बनता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेंट का ही वहां पर मुजाहिरा किया और उनको मौका दिया, ऑल्दो कि उनकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबवर्जन थी वो हो चुकी थी जब ये 8 अक्टूबर तक मामला लेके जाए थे। बट मेरा सवाल ये है कि आज के इस खत से भी बजाय लग रहा है कि इन इख्तियारात के साथ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर फॉर इंस्टेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज अ प्रोटेस्ट के इख्तियारात उनके पास नहीं है, या रिट जो है वो बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इफ ही रिजाइंस, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं सर? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बड़े आईनी कानूनी तरीके से। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है, उनके जो बाकायदा इख्तियारात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में कहते हैं कि हाई कोर्ट के बराबर है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है आर्टिकल 213 के तहत। तो वो उन्होंने अपने इख्तियारात का उन्होंने बाकायदा बताया है कि हमारे इख्तियारात हैं और हमारे इख्तियारात में जो कुछ मजीद को तरमीम कर ली जाए ताकि किसी अबहाम ना पैदा हो। तो उन्होंने पार्लिमानी अफेयर्स को बाकायदा रेफरेंस भिजवाया है, इंतखाबी इस्लाहात समझ लें इसको और तरमीम समझ लें। ये तो एक रूटीन की तरमीम है, इससे तो आइंदा इलेक्शन में ही फायदा ये होगा, ये इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो तारीख आगे पीछे करने का मिजाज होगा। जैसे कि मैं बताएं, हमारा इलेक्शन कमीशन में बहुत सी तरमीम की जरूरत है। हमारे दोस्त अच्छी बात कह रहे हैं, इसमें तरमीम की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारी सियासी जमातों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इंडिया में इलेक्शन कमीशन मीडिया को ये इख्तियारात हासिल हैं कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 51, हमारे यहाँ भी वो था अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76, लेकिन बदकिस्मती से उसका नाम रख दिया इलेक्शन एक्ट 2017। असूली तौर पर उसका नाम अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 ही रहना चाहिए था, उसी के रूप में हम काम कर रहे हैं। वो सारी कॉपी उसमें कर दी। तो ये सारी उसी का जो सेक्शन 108 है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने इंतखाबी शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल कर सकता है। उसके तहत दर्जनों ऐसी मिसालें हैं हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जिन्होंने तब्दीलियां की हैं। इवन मैं बड़ी मिसाल दे देता हूँ, बेनजीर भुट्टो साहब का जब वाक़या पेश आया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी सेक्शन 108 के तहत 18 फरवरी कर दिया था 8 जनवरी से। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात थे। अब चूंकि सियासी मामले में बड़ी मुहाजराई है, एक दूसरे के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है, तो ये तो बड़ा आसान का मामला है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ये तो रूटीन का मामला था। बाकी रह गया इलेक्शन। सर, यू आर आल्सो द एडवाइजर टू केयरटेकर सीएम पंजाब। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि वजह क्या थी कि ये फंड जो है वो रिलीज पर नहीं किए जा सके, और आज डेडलाइन थी, और जिस तरह जुबैरी साहब भी कह रहे हैं कंटेम्प्ट अब तो शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए जी, बाकी जो है कि इलेक्शन का मामला जो है अब पार्लियामेंट जाने,
وہ حکومت جانے، وہ فیصلہ کریں. اب پارلیمنٹ میں آج مشترکہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا، قانون سازی ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں. اب انہیں از خود کو نوٹس کرنے کے بارے میں 2 ججوں کا 3 ججوں کی کمیٹی بٹھانی پڑے گی. اس کے اب وہ باقاعدہ صدر پاکستان دستخط تو نہیں کر رہے، لیکن 10 دن کے بعد 21 اپریل کو قانون سازی آٹومیٹک ہو جائے گی، قانون بن جائے گا. تو سارا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی اختیارات کو بھی از سے نو غور کیا جا رہا ہے. اب وہ ساری چیزیں وہی چلا جائے گی. الیکشن کی جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے سر، یہ عدالتی فیصلے کو لیکن نہ مان کے بنیادی بات جی بہرحال فیصلہ تو 21 اپریل کے بعد ہو جائے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو انہوں نے باقاعدہ ایک طریقے کے تحت وہ باقاعدہ عدالتی اصلاحات کے ذریعے ان کے اختیارات کو بھی انہوں نے نظر ثانی کر کے ایک سمت میں روڈ میپ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں جی زبیری صاحب، میں ایک آخری سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی. سر، آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات اور یہ سوال کیونکہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس تقریب میں شرکت کر رہے تھے، آلدو کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ انویٹیشن بھیجا گیا تھا. سر ذرا بریفلی بتا دیجیے گا یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں بڑا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، لوگ بڑے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. اینڈ از اٹ سرونگ دا کانسٹیٹیوشن ایز ویل؟ دیکھیے، پہلی میں آپ کی اجازت سے یہ بات کروں گا جو کنور صاحب نے بات کی. مجھے نہیں پتا تھا یہ ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ کے. میں تو ان کو جانتا تھا الیکشن کمیشن کے جب ہوتے، اور ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. تو اس سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو کی ایگزامپل دی کہ وہ 108 کے تحت ہوا تھا. میں آپ کو بات بتا دوں کہ آرٹیکل 2010 میں جو 18ویں ترمیم آئی، کیونکہ وہ پیریڈ 90 دن سے بڑا تھا، تو ایک آئینی ترمیم کی گئی. وہ آرٹیکل 270 موجود ہے، اور اس میں لکھا گیا کیونکہ الیکشن جو تھے 2008 کے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تھے، ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیا گیا، امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، کہ وہ الیکشن آئین کے تحت مانے جائیں گے. یعنی 90 دن کے پیریڈ نہیں بڑھا سکتے. ایک قانون کے تحت 58 میں شیڈیول آپ ضرور آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اپیل کا پیریڈ میں 7 دن کے بعد 5 دن کر لیں، لیکن 90 دن کے پیریڈ کو آپ نہیں بڑھا سکتے. جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ آئین شکنی ہو رہی ہے کہ 90 ڈیز سے آگے جا رہا ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سارے الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بہتری ہوگی، اس کے پروز کو ہونے چاہیے تھے، لیکن پوائنٹ از دیٹ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کے حساب سے. پھر آپ نے بات کی جسٹس فائز عیسیٰ کی. دیکھیے، اگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سارے ججوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ سارے ججوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں آ سکے، وہ آ گئے. دیکھیے، آنا کوئی نہیں، وہ کنونشن تھا اور آئین کی تقریر تھی. کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ بھی آئین کے تحت کام کرتا ہے، اسی آئین کے تحت جس کی 50ویں گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. تو ان کے آنے میں کوئی ایسی بات نہیں. اور جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسپیکر نے کہا تھا کہ اس میں کوئی سیاسی تقریر اس طرح سے نہیں ہوگی، آئین پر بات ہوگی صرف. آئین پہ بات ہوگی تو سیاسی تقریریں ہوئیں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی وہ اس کے پابند نہیں ہے، نہ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور ان کو یہاں تک کہا کہ اگر ان لوگوں کے کیس سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کے سامنے آئیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ کریں، جس کے بعد ان کے اوپر بھی تنقید ہوگی. تو یہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ ساری باتوں کی وضاحت کر دی گئی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اتنی غلط بات جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں ہو رہی ہیں. میں نے نہیں پڑھا سوشل میڈیا پہ. سر، بڑا یہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آج پارلیمنٹ کی اس تقریب کا حصہ تھے. بٹ تھینک یو سو مچ عابد زبیری صاحب، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو تھے عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ہمارے ساتھ موجود تھے قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایڈوائزر ٹو کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب آن لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز. اور جہاں پر یہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ عدالتی فیصلہ نہیں مانا جا رہا. آپ ایک طرف 50 سال جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئین پاکستان کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ رش ججمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے تمام تقاریر کی جا رہی ہے. لیکن عدالتی فیصلے اگر نہ مانے جائیں تب بھی کہیں نہ کہیں جمہوریت جو ہے وہ کمزور کرنے کے یہ مترادف ہے، اور اس پہ ضرور سیاسی جماعتوں کو ضرور سوچنا چاہیے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آج جہاں ہم آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، وہیں آج پی ڈی ایم حکومت کو بھی 1 سال مکمل ہو گیا ہے. آئین پاکستان کے وارث ہونے کی دعوے دار پارٹیوں نے اس 1 برس کی حکومت میں آئین کو کیسے پامال کیا، انسانی حقوق کی کیسے دھجیاں بکھیری گئیں، اور عوام کی جیب پر یہ حکومت کتنی بھاری ثابت ہوئی. آئیے آپ کو اس سال کے دوران رونما ہونے والے چند واقعات دوبارہ یاد کرواتے ہیں اور معاشی اعداد و شمار کا موازنہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
پی ڈی ایم اتحاد کی تینوں بڑی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ برس کے آغاز سے ہی مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ میں مہنگائی کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے اور عوام کی قسم پرسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا اور استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں کس طرح عمران خان کی حکومت آئینی طریقے سے گرانے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ 35 روپے سے 100 روپے تک چلا گیا، گھی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، غریب کدھر جائے؟ خوددار نہیں، خود غرض ہو تم، اس قوم پر بھاری قرض ہو تم۔ ہماری نااہلی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو زمین پہ بٹھا دیا، اسے زمین بوس کر دیا۔ بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، گیس مہنگا، گھبرانا نہیں۔ 5 دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، 5 دن کے اندر ہی اندر خود مستعفی ہو جائے۔ خود نہیں کرتے ہو تو پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے آپ کا بندوبست خود کریں گے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے گزشتہ برس اپریل جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی اور رواں برس اپریل جب پی ڈی ایم کی حکومت کو 1 سال مکمل ہوا اس کے معاشی اعداد و شمار کا موازنہ پیش کرتے ہیں، جس سے آپ بآسانی فیصلہ کر سکیں گے کہ عوام کی جیب کس حکومت میں کاٹی گئی ہے۔ اپریل 2022 میں جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی اس وقت مہنگائی کی شرح تقریباً 13% تھی، جبکہ آج مہنگائی کی شرح 35% سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اپریل 2022 میں امریکی ڈالر کی قیمت 185 روپے تھی، جبکہ آج ڈالر کی قیمت 287 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ صرف ایک برس کے دوران ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اپریل 2022 میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی، جبکہ آج فی لیٹر پیٹرول 272 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ صرف ایک برس کے دوران فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 122 روپے سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ اپریل 2022 میں شرح سود 12.25% تھا، جبکہ آج شرح سود 3 مرتبہ اضافے کے بعد 21% تک پہنچ چکا ہے۔ ایک برس کے دوران شرح سود میں 0.9% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اپریل 2022 میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 16.4 ارب ڈالر تھے، جبکہ آج زر مبادلہ کے ذخائر 9.75 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ ایک برس کے دوران ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 6.65 ارب ڈالر کی کمی ہو چکی ہے۔ حکومت میں آنے سے قبل موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب معیشت کی بہتری کے لیے کیا دعوے کرتے تھے، ذرا دیکھیں۔ مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملے کہ ہم اس قوم کی خدمت کریں تو میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں اسی تباہ کن معیشت کو انشاءاللہ 6 مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ پھر کہتا ہوں کہ 6 مہینے میں معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، پھر عمران نیازی رکھ دیں۔ صرف یہی نہیں، آئین پاکستان کے سو کالڈ وارثوں کی حکومت میں انسانی حقوق کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو اندھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر مقدمات کی سینچری بنا دی گئی۔ تحریک انصاف کے درجنوں قائدین اور سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زباں بندی کے لیے ان کی تقاریر اور عوامی جلسوں پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندی نافذ رہی۔ پی ڈی ایم حکومت کے تحریک انصاف کے خلاف انہی انسانیت سوز اقدامات کے باعث امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا گیا۔ اور تو اور آئین پاکستان کسی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں متعلقہ حکام کو زیادہ سے زیادہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا پابند بناتا ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت صرف سیاسی مقبولیت کم ہونے کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے سے گریزاں ہے۔ اب جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا خود نوٹس لے چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں انتخابات کا شیڈیول بھی پیش کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے آئینی حقوق کی بحالی کے لیے کیے گئے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور کروا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے متعلق واضح فیصلے کے باوجود حکومتی وزراء واشگاف الفاظ میں 14 مئی کو انتخابات کرانے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود کو آئین کا وارث بھی کہلوائیں اور انتخابات سے بھاگتے بھی رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ
کہ آپ خود کو آئین کا وارث بھی کہلوائیں اور جمہور کی آواز بھی دباتے رہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود کو آئین کا وارث بھی کہلوائیں اور عوامی ریلیوں پر بارود بتاتے رہیں؟ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم کو اور مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔